अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नॉवेल्स पे। सो गाइस, हम स्टार्ट करेंगे आज की एपिसोड। तो आज भी यही कहूँगी जो कल कहा था, जो लोग सपोर्ट करते हैं सिर्फ वही लाइक करें, बाकियों को कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। और सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं कहूँगी, क्योंकि वक्ती तो सब्सक्राइब कर लेते हो, बाद में अनसब्सक्राइब करके भाग जाते हो, तो ऐसे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी हम शुरू करते हैं आज की जो कि हमारी एपिसोड है, जो कि काफ़ी रोमांटिक है। तो बच्चा पार्टी किसको इधर से हम स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। यार आज मेरा पढ़ने का दिल नहीं कर रहा। वैसे तो मुझे कुछ रीडर्स ने कहा था कि जिस दिन पढ़ने का दिल ना हो उस दिन आप ना पढ़ा करो, लेकिन कुछ रीडर्स इंडिया से हैं तो उनके लिए पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये नावल आप लोग मुकम्मल कर लो मेरी वॉइस में। उसके बाद क्या पता मेरी वॉइस आप लोगों को मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिलेगी, ऑफ कोर्स मिलेगी, मैंने किधर जाना है। लेकिन वहाँ पर ना मैं मस्तियाँ किया करूँगी, बीच बीच में रिकॉर्ड किया करूँगी, बीच बीच में नहीं किया करूँगी, क्योंकि वैसे भी तो आप सब लोग मेरा मुँह बंद ही कर देते हो। नहीं मतलब 90% लोग तो, 90 भी नहीं, 94% लोग हैं जो मेरा मुंह बंद करके नावल पढ़ते हैं, खुद से पढ़ते हैं। तो 6% के लिए ये नावल मेरी वॉइस में। बाकी ई बुक के बारे में जो लोग पूछ रहे हैं वो मैंने अभी पेंडिंग में रखी हुई है। यार पता है क्या, मैं ना पेपर के बाद लिखना स्टार्ट करूँगी उसको। मतलब लिखना मैंने काफ़ी सारी लिखी हुई है, लेकिन मैं बाकी उसको ईद अपने पेपर्स के बाद लिखना शुरू करूँगी। तो मैंने सोचा था कि मैं रमज़ान में स्पेशली उसको लेकर आऊँगी, थोड़ा ईद का बीच में स्ट्रक्चर, थोड़ा ईद का वाइब्स आएंगी बीच में, लेकिन बीच में ही रमज़ान में मेरे पेपर आ गए। तो हैरा बल्ला जानता है कि क्या करना है उसका। तो मैं अभी लिख रही हूँ, क्यों अभी इसीलिए मैंने कोई रिलीजिंग डेट नहीं रखी है कि पहले मैं उसको पूरी तरह से खुद लिख लूँ, उसके बाद आप लोगों को बताऊँगी कि वो कब आनी है और कब नहीं आनी। ना फेसबुक पर आएगी ना यूट्यूब पे आएगी, वो सिर्फ ई बुक पे आएगी। भाई जेबें हल्की करो अपनी अपनी। तो लेट्स स्टार्ट आज की जो कि हमारी एपिसोड है। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ई बुक कैसी लगी। काफ़ी फ़नी और रोमांटिक और कज़न बेस्ड स्टोरी है, अरेंज मैरिज है, तो मज़ा आएगा पढ़ते हुए। सिंगल कपल स्टोरी है। और जो लोग कह रहे हैं कि साहिर और जाविश की वाइब ताज़ी हो गई हैं, तो आई थिंक उनसे डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। बहुत मज़े का नावल है। यार मुझे अपने नावल की तारीफ़ करते बहुत अजीब लगता है, क्योंकि मैं कहती हूँ ये काम आप लोगों का है, तो इसलिए आप लोग खुद डिसाइड करना कि वो कैसा है। मैं मज़ीद तारीफ़ नहीं करूँगी, अपनी तारीफ़ों के अपन पुल नहीं बांधता। चलो स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। मेरे हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। अगर ये गिर जाता तो क्या होता, मेरा नहीं आप लोगों के नावल का गिर गया। यार मेरे हाथ को ना, मेरे हाथ टूटे हुए हैं आज, बार बार मेरे फ़ोन हाथ से छूट रहे हैं। तो शुरू करते हैं यार, बहुत होगी बातें। शिद्दत जुनून किस्त नंबर 107, तहरीर अरीज शाह। दामियार बेटी, अब क्या कह रहे हैं दामियार, ये सही कह रहे हैं तुम्हारे भाईजा, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये लोग। वो जैसे बात ही ख़त्म कर चुका था, वो इस मौजू पर कुछ कहना ही नहीं चाहता था। क्या मतलब है आपका, ये आपकी बेटी, वो लफ्ज़ तोड़ तोड़ कर अदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह सकेगी। इसका एक हाँ उसे ज़मीन बोस कर देगा। मेरी बेटी है ये इज़ा, मेरी बेटी। तबीयत ख़राब है इसकी, डॉक्टर की ज़रूरत है इसे। वो इसके सामने आकर खड़ा होता, इसकी आंखों में आंखें डाल कर बोला था। इज़ा अब भी कुछ सुनना बाकी रह गया है। देख लिया इस धोखेबाज इंसान को। तुम्हें लगता है कि ये आदमी तुम्हारे साथ वफ़ा करेगा? अरे ये तो खुद अपनी ज़ात के साथ वफ़ा नहीं कर सकता। ये औलाद है इसकी, नाजायज़ औलाद। और तुम इस इंसान का साथ निभाने की बात कर रही हो। ये इंसान तुम्हारे भरोसे के काबिल नहीं है इज़ा। ज़रान इसका बाजू थामते हुए बोला था, जबकि इज़ा तो जैसे सकते में थी। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, जबकि वो इसके सामने खड़ा हल्का सा मुस्कुराया था।
ایسا تمہیں یاد ہے تم نے مجھے موقع دیا تھا، تم نے مجھے میرے سارے گناہوں کے ساتھ قبول کیا تھا، میری ساری خطاؤں کو موقع دیا تھا، یہ بھی پہلے کی ایک خطا ہے تو کیا تمہاری معافی صرف اتنی دیر تک کے لیے تھی؟ میں نے زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں ایزا، ایک غلطی یہ بھی ہے، شاید تم بھول چکی ہوگی کہ تم میری پرانی خطائیں معاف کر چکی ہو۔ اب کیا تم میری ہر خطا پر مجھے چھوڑنے کا ارادہ بنا لو گی؟ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں نے کہا تھا آنے والا وقت تمہارے سامنے میرے 1000 راز کھولے گا۔ زندگی کے 28 سال گناہوں کی نظر کیے ہیں، تمہیں کیا لگا میرے پرانے گناہ کبھی تمہارے سامنے نہیں آئیں گے؟ جانتا ہوں مضبوط نہیں ہو تم، اتنا سب کچھ برداشت نہیں کر پاؤ گی، لیکن شاید تم بھول رہی ہو کہ تم میری ہر وہ غلطی معاف کر چکی ہو جو میں نے پچھلے 28 سالوں میں کی تھی۔ کیا وہ تمہاری معافی صرف میری اگلی غلطی سامنے آنے تک کے لیے تھی؟ اس وقت تم مجھے چھوڑ کر جانے کا کوئی حق نہیں رکھتی، اور نہ ہی میں تمہیں جانے دوں گا۔ مجھ پر یقین کرو یا نہ کرو، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا، ہر قیمت پر رہنا ہوگا۔ میں تمہیں کسی حال میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، اور اگر تمہارے بھائی نے زبردستی تمہیں مجھ سے الگ کرنے کی کوشش کی تو کیا کرو گے تم؟ باریک غصے سے پوچھنے لگا تھا جب دامیار بڑی دلکشی سے مسکرایا تھا۔ میں کچھ بھی کروا سکتا ہوں باریک، ایزا سے پوچھو، وہ بڑی بے فکری سے دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ جو کرنا ہے کر لو، چلو ایزا۔ زہران نے اسے غصے سے دھکا دیتے ہوئے ایزا کا ہاتھ تھاما تھا۔ نہیں بھائی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہیں رہوں گی اسی آدمی کے ساتھ، وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی تھی جہاں دلکش مسکراہٹ تھی۔ اس نے زہران کے کھینچنے پر قدم آگے کی طرف نہیں بڑھائے تھے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اس سے ڈر رہی ہو؟ تم اسے ہم ہینڈل کر لیں گے، باریک نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، یہ دھوکے باز ہے، میں نہیں۔ میں نے اس آدمی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا ہر گناہ معاف کروں گی اور اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کروں گی۔ تب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس آدمی کے گناہوں کی انتہا کیا ہے۔ ہاں، لیکن میں اپنا وعدہ توڑ نہیں سکتی، میں اس کے ساتھ رہوں گی۔ اپنے کیے گئے پرانے گناہوں کا یہ میرے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ وہ زہران کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتی سیڑھیوں سے اوپر کی طرف جا چکی تھی، جبکہ دامیار کو آج اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ اس کے نصیب میں ایک باوفا عورت تھی جو اپنے کیے وعدے بھی نہیں توڑتی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے دل میں ایزا کے لیے محبت سے کہیں زیادہ اس کی عزت بھرنے لگی تھی۔ اب تم لوگ مزید یہاں رکو گے یا پھر؟ اس نے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ان دونوں سے کہا تھا۔ دامیار شاہ، تم ایزا کو باتوں کے کھیل میں پھنسا سکتے ہو، ہمیں نہیں۔ بہت جلد ایزا تمہیں چھوڑ کر ہمارے ساتھ آئے گی، یاد رکھنا۔ یہ کھیل یہیں پر ختم نہیں ہوگا۔ ہم ایزا کو ساری زندگی تمہارے گناہوں کی سزا بھگتنے نہیں دیں گے۔ تم جانتے ہو وہ اپنے کیے وعدے نہیں توڑتی، اس لیے اپنے گناہ اس کے سامنے لائے بغیر تم نے اسے قسموں اور وعدوں میں باندھ لیا، لیکن ہم اسے ساری زندگی تمہارے ساتھ برباد نہیں کرنے دیں گے۔ ہم تمہاری حقیقت اس کے سامنے لے کر آئیں گے، پچھتاؤ گے تم۔
یہ سب کچھ کر کے ہم اپنی بہن کی زندگی تمہارے ساتھ برباد نہیں ہونے دیں گے. یار مبشر، میرے سالوں کو باہر کا راستہ تو دکھا دو. لگتا ہے بھول گئے ہیں راستہ جانے کا. دامیار نے ان لوگوں کی باتوں پر مسکراتے ہوئے ایک بھرپور انگڑائی لے کر انہیں باہر جانے کا راستہ دکھایا تھا. وہ دونوں غصے اور نفرت سے اسے گھور رہے تھے، لیکن دامیار کو پرواہ نہ تھی. اس کی محبت اس کے ساتھ تھی، ایزا اسے چھوڑ کر نہیں گئی تھی. یہ احساس ہی اس دنیا کا سب سے خوبصورت احساس تھا. اس کے لیے وہ جیسے جینے لگا تھا. اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، اور یہ وہ آخری دکھ تھا جو اس نے اپنی ذات سے اپنی معصوم سی بیوی کو دیا تھا، اور وہ اب کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا. یہ وعدہ آج اس نے خود سے کیا تھا. ان کا خون چینج کروائیں. جو خون اس وقت ان کی رگوں میں موجود ہے وہ ان کی بیماری کی وجہ سے زہریلا ہو چکا ہے. ان کا پورا جسم، پورا خون بدلنا پڑے گا. صبح ہوتے ہی انہیں ہسپتال شفٹ کروائیں. ڈاکٹر اس کا پورا معائنہ کرتے ہوئے بتا رہا تھا، جبکہ دامیار خاموشی سے اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا. جب وہ آنکھیں کھولتی اسے دیکھنے لگی، صرف بڑی بڑی آنکھوں کے علاوہ اس کے چہرے کا کوئی نقش توجہ حاصل کرنے کی وجہ نہیں بنتا تھا. لیکن اس کی سیاہ آنکھیں بالکل دامیار جیسی تھی. ڈاکٹر، اس کا پراپر علاج کروانا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، اس نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا. میں سمجھ سکتا ہوں دامیار صاحب، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنے عرصے سے بیمار ہے. میرا مطلب ہے کہ ایتھروسیمیا کب سے ہے اسے، اور علاج کیوں نہیں کروایا گیا؟ اگر آپ لوگ جانتے تھے اس بیماری کے بارے میں تو. اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. پیدائش سے ہے اسے یہ بیماری، اور علاج اس لیے نہیں کروایا گیا کیونکہ 100% میچنگ خون نہیں مل رہا تھا. 2.5 سال پہلے مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا. میں نے بہت لوگوں سے خون لگوایا ہے لیکن کوئی خاص اثر نہیں ہوا. پہلے خون 100% میچ نہیں کرتا تھا، لیکن اب سے میں خود اسے خون دوں گا تو 100% میچ کرے گا. جس ڈاکٹر سے میں نے رابطہ کیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہر 3 مہینے کے بعد اس کا خون بدل دیا جائے تو بیماری کے دم توڑنے کے چانسز ہیں. بس شرط یہ ہے کہ خون اس کے سیلز کے ساتھ پراپر میچ کرنا چاہیے، اور میرا خون اس کے ساتھ 100% میچ کرتا ہے. دامیار اسے دیکھ کر تفصیل بتا رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا. وہ تو ٹھیک ہے دامیار صاحب، لیکن آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ان کی پوری باڈی کا خون بدلا جائے گا. آپ کی اپنی ہیلتھ پر بھی اثر پڑ سکتا ہے اس سے. ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا. جی میں جانتا ہوں کہ میری ہیلتھ پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، لیکن مجھے پرواہ نہیں. بس وہ بالکل ٹھیک ہو جانی چاہیے. میرے پاس یہ آخری خون کا رشتہ ہے جسے میں کھونا نہیں چاہتا. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو پاس کھڑے مبشر نے جیسے اس کی تکلیف کو اندر تک محسوس کیا تھا. لیکن دامیار صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ اس سے آپ کو بھی بہت ساری چیزیں چھوڑنی ہوں گی. جیسے آپ کوئی نشہ نہیں کر سکتے، شراب، سگریٹ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز جو آپ کے خون کو گندا کرے آپ نہیں کر سکتے استعمال.
کیونکہ اس بچے کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنی رگوں میں کسی طرح کا نشہ آور یا آلودہ خون برداشت کر سکے۔ جی ڈاکٹر، میں سمجھ سکتا ہوں اس چیز کو، میں ہر چیز کا خیال رکھوں گا، اس نے یقین دلایا تھا۔ بس پھر آپ اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں، انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ویسے کیا رشتہ ہے آپ کا ان سے، اور عمر کیا ہوگی ان کی؟ 17 سال کی ہے یہ، آگے اپریل میں یہ پورے 18 سال کی ہو جائے گی۔ وہ بول ہی رہا تھا جب اس کا دھیان اوپر کی طرف کھڑی اذا پر گیا۔ اس نے ڈاکٹر کے مزید کسی سوال کا جواب نہ دیا تھا۔ ایج کے حساب سے ان کی باڈی میں بھی کسی طرح کی کوئی امپرومنٹ نہیں ہے، ان کی گروتھ رک چکی ہے، لیکن جیسے جیسے ان کی بیماری ختم ہوگی انشاءاللہ ان میں بہتری آئے گی۔ ایتھروسیمیا کے پیشنٹس میں یہ چیز حد سے زیادہ پائی جاتی ہے، ہڈیاں بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہتی، جسم کمزور سے کمزور تر ہو جاتا ہے، خون کی شدید کمی ہڈیوں میں رمق ختم کر دیتی ہے۔ اس بیماری میں جسم سے کیلشیم ختم ہو جاتا ہے، لیکن علاج کے ساتھ ساتھ بہتری آئے گی انشاءاللہ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ زندہ بچ پائیں گی، لیکن 100% میچنگ بلڈ ایتھروسیمیا کے پیشنٹس کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ باقی اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، ڈاکٹر اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ دامیار نے امید سے اسے دیکھا تھا اور پھر ڈاکٹر کے چلے جانے کے بعد ایک نظر اوپر کھڑی اذا کو دیکھتا، اس نازک سے وجود کو اٹھائے ہوئے ایک کمرے کی طرف لے گیا تھا۔ دامی اسے اپنے سینے سے گھٹی گھٹی آواز سنائی دی تو اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ اس کی کھلی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ امی مر گئی؟ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، دامیار نے اس کے سوال کا جواب دیے بغیر اسے اپنا سہارا دیا تھا۔ امی کہتی تھی تم مجھے تب اپناؤ گے جب وہ مر جائے گی۔ وہ پھر سے بولی تو آنسو آنکھوں سے چھلک پڑے تھے۔ اگر مجھے تمہاری امی تمہارے بارے میں پہلے بتا دیتی تو شاید یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں۔ وہ پھر سے بولا تو وہ بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تھی۔ اب میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ ساتھ رہوں گا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، اب تم میری ذمہ داری ہو۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا تھا، جب تھوڑی دیر کے بعد اسے اپنے سینے پر اس کی نرم نرم سانسیں محسوس ہوئی تھی۔ وہ گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ دامیار نے آہستہ سے اسے بیڈ پر سیدھا کیا اور اس پر کمبل ڈالتے ہوئے کمرے کی لائٹ بند کیے بغیر کمرے سے نکل گیا تھا۔ اتنی بڑی دھوکے بازی! دامیار نے اتنی بڑی سچائی ہم سے چھپائی، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے جسے ہم نظر انداز کر سکیں۔ تم لوگوں نے اذا کو سمجھایا کیوں نہیں؟ بابا پریشانی سے ان سے پوچھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے کسی سے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ گھر آتے ہی
سب سچ سب کے سامنے رکھ دیا تھا۔ بابا ایزا کو اس نے قسموں اور وعدوں میں باندھ رکھا ہے۔ وہ ایزا سے بہت پہلے سے وعدہ لے چکا ہے کہ اس کے پرانے گناہوں کی سزا ایزا اسے نہیں دے گی۔ اس کی پرانی غلطیوں کو وہ معاف کر چکی ہے۔ یقیناً ایزا کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی غلطیاں کس طرح کی ہو سکتی ہیں۔ وہ پریشانی سے بتا رہا تھا، غلطی نہیں باریک، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے جسے ہم نظر انداز کر سکیں۔ اب کیا میری بیٹی اس کی ناجائز اولادیں پالتی پھرے گی؟ بابا کے غصے کی تو کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ آج تک ان لوگوں نے بابا کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ ہمیں کچھ نہیں پتا بابا، لیکن جو ایزا کا فیصلہ ہے اس کا ہم کیا کریں؟ ایزا اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور وہ اسے دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ باریک الجھا ہوا انہیں سمجھا رہا تھا، لیکن اب ہمیں سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق تو نہیں ہونے دینا نا۔ اسے ایزا کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر اس نے آسانی سے ایزا کو نہیں چھوڑا تو ہم اس کی ناجائز بیٹی کو میڈیا میں لے کر آئیں گے، اور یقین کرو دامیار شاہ یہ سب کچھ میڈیا میں نہیں آنے دے گا۔ زران نے یقین سے کہا تھا، لیکن کچھ بھی کرنے سے پہلے ایزا کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ اگر ایزا ہی اسے کسی حالت میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو دامیار کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا۔ دامیار کے خلاف سب کچھ ایزا کے سامنے لاؤ، اس کی ایک ایک غلطی کو ایزا کے سامنے بیان کرو کہ وہ خود ہی مجبور ہو جائے اسے چھوڑنے کے لیے۔ اگر یہ معاملہ ایزا کی طلاق تک ختم ہوتا ہے تو ہم دامیار شاہ سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھیں گے۔ ہمیں صرف اور صرف اپنی بیٹی سے مطلب ہے۔ بابا انہیں دیکھتے ہوئے بول رہے تھے، جبکہ امی پریشانی سے انہیں سن رہی تھی، کیونکہ اب وہ اس معاملے کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ اپنے شوہر کی ناجائز اولاد برداشت کرنا کسی بھی عورت کے بس سے باہر ہے، اور ان کی بیٹی کتنی ہی بہادر کیوں نہ سہی کتنی ہی بہادر سے ہی ساری زندگی یہ چیز برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دامیار نے اگر گناہوں سے توبہ کر بھی لی تھی تو بھی اس کے گناہ ساری زندگی اس کے راستے میں آنے والے تھے۔ اور اتنی برداشت ان میں ہرگز نہیں تھی۔ اب وہ ایزا کو اپنا گھر بسانے کے لیے کہتی۔ اب پانی سر کے اوپر سے جا چکا تھا۔ ایزا ٹھیک کہتی تھی، دامیار شاہ اس کے قابل نہیں تھا۔ وہ دامیار شاہ جیسے انسان کو ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ گھر میں اس وقت بہت زیادہ پریشانی بنی ہوئی تھی۔ ہر کوئی ایزا کے لیے بہت پریشان تھا۔ عروش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ احسن کے بارے میں شہیر کو اسے کچھ بتانا چاہیے یا نہیں۔ شہیر اس وقت بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس کی اور پریشانی کی وجہ بھی بہت بڑی تھی۔ اس کی بہن کی ساری زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی، اور ایسے میں وہ شہیر کو اپنی پریشانیوں میں الجھانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ اسے سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی، لیکن جتنا شہیر پریشان تھا وہ اسے مزید پریشان بھی نہیں کر سکتی تھی۔
اور وہ اگر اسے کچھ بھی نہ بتاتی تو بھی احسن کو وہ کس طرح سے ہینڈل کرتی۔ ڈاکٹر گھر آئے تھے بابا کو چیک کرنے کے لیے۔ ان کا پراپر چیک اپ کیا گیا تھا۔ ابھی فی الحال وہ کھل کر بات نہیں کر پا رہے تھے، لیکن جس طرح وہ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ممکن تھا کہ وہ جلد ہی بات کرنے لگیں۔ اور شہیر جس طرح ان کا خیال رکھ رہا تھا، ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان کا داماد ہے۔ وہ بالکل بیٹے کی طرح ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ اسے شہیر کی باتوں پر یقین آنے لگا تھا۔ یقیناً اپنے بھائی اور بھابھی کا لالچ دیکھتے ہوئے بابا نے ایسا کرنے کے لیے اسے کہا ہوگا۔ ہاں، ایک مجبور باپ اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور شہیر ایک اچھی چوائس تھا ان کی بیٹی کے لیے، اور وہ ان کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار تھا۔ صرف اس لیے تاکہ وہ اس کے کردار کی گواہی دے سکے۔ احسن کے والدین نے اس پر الزام لگایا تھا، اس کے کردار کو داغدار کیا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ اس سے شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا، اس لیے بابا نے اس پر یقین کیا تھا، اسے اپنی بیٹی کی ذمہ داری دی تھی جو اس نے بہت اچھے طریقے سے نبھائی تھی۔ اس نے شہیر کو بہت تنگ کیا تھا اور اب خود اس اتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ اپنے فون پر آتی احسن کی کال پر وہ پریشان ہو رہی تھی۔ احسن بار بار اسے میسج کر رہا تھا کہ جلدی سے جلدی پیسوں کا انتظام کرو اور پیسے مجھے دو۔ میں تمہارا اسی جگہ انتظار کروں گا۔ کل وہ لوکیشن بھی اسے سینڈ کر چکا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ کل دوپہر 12 بجے کے آس پاس وہ پیسے لے کر اس کے پاس پہنچے، اور اگر وہ نہیں گئی تو اس کا انجام وہ جانتی تھی، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ شہیر سے پیسے وہ لے نہیں سکتی تھی اور بارق بار بار اسے پیسے نہیں دینے والا تھا۔ اب وہ کہاں سے کرتی اتنی بڑی رقم کا انتظام؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ بہت پریشان تھی۔ اس کے سونے کے بعد وہ کمرے میں اوپر ایزا کے پاس آیا تو ایزا بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتی چہرہ پھیر گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے بالکل ساتھ آ کر بیٹھا اور وہ اس کے اتنے قریب آ گیا تھا کہ وہ اس کے اتنے نزدیک آ گیا تھا کہ ایزا اٹھ نہیں سکی، جبکہ وہ آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی کمر میں حائل کرتا اسے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ چہرے پر وہی دلکش مسکراہٹ تھی۔ دامیار شاہ، چھوڑو مجھے، تمہیں پتہ ہے، مجھے یقین تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔
کیونکہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، اور محبت اچھی چیز نہیں ہوتی۔ وہ اس کے نازک سے رخسار پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس سے بولا تھا، مجھے پتا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ مجھے چھوڑ کر جانا تمہارے بس میں نہیں، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ میں اپنی قسمیں نہیں توڑتی۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ شادی سے پہلے آپ نے جو بھی کیا اس پر میں آپ کو موقع دوں گی، لیکن یہ سب کچھ کیا ہے دامیار، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یقیناً اس کا اشارہ اس لڑکی کی جانب تھا۔ وہ میری بیٹی ہے ایزا، شاید وہ اس ٹاپک پر کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 18 سال کی بیٹی ہے آپ کی۔ ایک بچے کا خون 100% نہ اپنے باپ سے ملتا ہے اور نہ ہی ماں سے، بلکہ وہ دونوں کے ساتھ کچھ حد تک میچ کرتا ہے۔ 100% میچنگ صرف سگے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور زیادہ تر بہن بھائیوں میں بھی نہیں ہوتی۔ اور 100% میچ ہونا تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے مجھے صرف زبر بھائی کا خون لگتا ہے اور ان کے ساتھ بھی میرا خون صرف 78% میچ کرتا ہے، اور باقی کسی کے ساتھ تو میچ ہی نہیں کرتا۔ تو اگر وہ آپ کی بیٹی ہے تو آپ کا بلڈ اس کے ساتھ 100% کیسے میچ کر رہا ہے؟ وہ آپ کی بیٹی نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی آپ نے نیچے اس کی عمر 18 سال بتائی ہے، تو پھر وہ آپ کی بیٹی نہیں۔ 10 سال کی عمر میں تو آپ باپ بننے سے رہے۔ وہ تمہیں 18 سال کی لگتی ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ بیمار ہے اور تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، تو میری جان جاسوسیاں کر رہی ہے؟ وہ لطف اندوز ہوا تھا اس کے انداز پر۔ دامیار، وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے نا؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ اپنے دل کو بہلا رہی ہو؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے دل فریب انداز میں مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو ایزا نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ میتھمیٹکس اچھی ہے، سوری یہ میتھس نہیں، یہ تو بائیولوجی ہے، یہ بھی اچھی ہے تمہاری۔ میں اتنا لائق اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں، تھک چکا ہوں، اب آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری باہیں میسر ہوں گی کیا؟ اس کی گردن پر جھکتے ہوئے وہ اس کی گردن پر لب رکھتا اجازت طلب انداز میں بولا تو ایزا نے دھکا دے کر اسے دور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اسے ساتھ لگائے اپنا حصار مضبوط کر گیا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں چھٹ پھٹا تک نہ سکی۔ اس وقت مجھ سے سوال جواب کرنے کے بجائے وہ والی باتیں کرو جو مجھے سکون پہنچائیں۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ اسے اپنے نزدیک کرتا ہوا بولا تھا۔ اس کے اتنے پاس کرنے پر ایزا نے اسے گھور کر دیکھا تھا، لیکن شاید دامیار کو اس کا اس طرح سے گھورنا بھی مزہ دے رہا تھا۔ دامیار نے اس کی گھوری سے لطف لیتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے مزید قریب کرتے ساتھ ہی ساتھ اس کے بالوں کو کھول کر اس کی خوشبو خود میں اتارنے لگا تھا۔ وہ پھرپھرا کر رہ گئی تھی اس کی باہوں میں۔ میری جان، تمہارا اس طرح کا غریز مجھے مزید تمہارا دیوانہ کرتا ہے۔ اگر تم ساری رات اس طرح سے میری باہوں میں چھٹ پھٹانا چاہو
تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میرے لیے یہ رات اور بھی حسین ہوگی۔ تمہارے ساتھ گزرا ایک ایک لمحہ میرے لیے بہت دلکش اور حسین ہے۔ ویسے تم اب یوں پھر پھڑا کیوں رہی ہو؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اپنی مرضی سے آئی ہو، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر میرے پاس، قبول کر لیا تم نے مجھے ہر خطا کے ساتھ، تو اب اس طرح کی مزاحمت کی کوئی تک نہیں بنتی۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے بے خود لہجے میں بے خودی سے اس کے چہرے پر جھکا، اس کی بوجھل آنکھوں پر اپنے سلگتے لبوں کا لمس چھوڑنے لگا تھا۔ انداز میں وہی محبت تھی جو ایزا ہمیشہ سے محسوس کرتی تھی، جبکہ اس کی اس طرح سے عقیدت سے اپنی آنکھیں چومنے پر وہ حرکت نہ کر پائی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی گرفت اس کی کمر پر سخت ہو رہی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے خود میں بھیجنے لگا تھا، وہ جیسے اسے پوری طرح سے خود میں قید کیے قابو میں لے چکا تھا، اور اب اس کے لب اس کے چہرے پر جگہ جگہ لمس چھوڑنے لگے تھے۔ اس نے اسے قابو کرنے کی خاطر ذرا سی مزاحمت کی تو اس کی بڑھتی ہوئی جسارتیں رکنے کے بجائے اس کے لبوں کی حرکت بڑھ چکی تھی۔ اس کا انداز، اس کا شدید لمس اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتے ہوئے اس کے لب کپ کپانے لگے تھے، جبکہ ایک لمحہ اس کے لبوں کو آزاد چھوڑ کر اس نے اس کا سرخ اناری چہرہ دیکھا تھا، اور پھر مسکراتی آنکھوں سے یوں ہی اس کے ہونٹوں پر اپنی شدتیں لٹاتا اس کو پوری طرح سے خود میں قید کرتا اپنی سلگتی سانسیں اس کے سانسوں میں اتارنے لگا تھا۔ وہ بری طرح سے تڑپ گئی تھی اس کی باہوں کی قید میں۔ وہ اسے اٹھائے بیڈ پر لے آیا تھا اور اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اپنی تمام تر دیوانگی اس پر نچھاور کرتا، اسے اپنی باہوں کے سخت گھیرے میں قید کرتا اس کے نازک سی جان پر بڑا بھاری ثابت ہو رہا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کی شدتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی باہوں میں وہ قید وہ مزاحمت تک نہ کر پائی تھی، اور دامیار آج اسے مزاحمت کرنے کا کوئی موقع بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ فجر کی اذان ہونے میں تھوڑا سا وقت باقی تھا۔ وہ دونوں جاگ رہے تھے۔ ایزا دوسری طرف کروٹ لیے گھڑی کو دیکھ رہی تھی جو نیم اندھیرے میں بھی وقت اسے دکھا رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو دامیار چھت کی طرف دیکھتا نہ جانے کون سی سوچوں میں مصروف تھا۔ اس کے سینے پہ بندھی پٹی اب تک وہیں تھی۔ اس کا زخم اب کافی بہتر تھا، لیکن پھر بھی اسے احتیاط کی ضرورت تھی، اور وہ بالکل بھی احتیاط نہیں کر رہا تھا۔ دامیار، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے اسے پکارا تو دامیار نے اگلے ہی لمحے گردن پھیر کر اس کی طرف دیکھا تھا جو اس کی طرف کروٹ لے چکی تھی۔ مجھے بتائیں کہ وہ لڑکی کون ہے؟ دامیار، آپ مجھ پر یقین کر سکتے ہیں۔ کیا وہ آپ کے بابا کی؟ وہ میری بیٹی ہے ایزا، اور بس یہی اس کی حقیقت ہے، اور اسی حقیقت کے ساتھ اسے قبول کرو۔
وہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ وہ مزید اس موضوع پر اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن دامیار ہش، بس اور کچھ بھی نہیں۔ وہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتا اسے خاموش کر گیا۔ اب کی دفعہ عزا نے بھی آگے سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، جبکہ آسانوں کی آواز سنتے ہی وہ اس کے قریب سے اٹھ گئی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے اٹھتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ مجھے 10 بجے کے آس پاس جگا دینا، مجھے ہسپتال جانا ہے، اس نے اس سے کہا۔ عزا نے مڑ کر اسے دیکھا لیکن جواب نہیں دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے ہسپتال کیوں جانا ہے، اس لیے اسے مڑ کر اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو دامیار گہری نیند میں اتر چکا تھا۔ جا نماز بچھائے وہ نماز کی نیت سے کھڑی تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ اس سارے معاملے میں دامیار کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کچھ تو تھا جسے وہ چھپا رہا تھا، شاید وہ اپنے باپ کی غلطی کو چھپا رہا تھا۔ خیر جو بھی تھا، اس کے بارے میں وہ سب کچھ جانتا تھا۔ اگر اسے اعتبار میں لے کر سب کچھ بتا سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو اسے اعتبار میں لے کر اسے سب کچھ بتا سکتا تھا، لیکن وہ اب تک اس پر اپنا راز نہیں کھول رہا تھا اور یہ چیز عزا کو ہرٹ کر رہی تھی۔ دامیار اٹھیں، 10 بج چکے ہیں، آپ کی بیٹی اب تک باہر نہیں نکلی ہے۔ میں نے اس کے لیے ناشتہ بھیجا تھا زینت بی بی کے ہاتھ، اور اس نے ناشتہ لے کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد زینت بی بی اسے باہر بلانے کے لیے بھی گئی تھی، لیکن اس نے کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اسے جگانے کے بعد اب آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ بلو کلر کی لانگ فراک میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، لیکن اس کی تیاری بتا رہی تھی کہ وہ کہیں جانے والی ہے۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ عزا، میں تمہیں اپنے ساتھ ہسپتال لے کر نہیں جاؤں گا۔ وہ جیسے اسے اس معاملے سے پوری طرح سے الگ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی تیاری دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہسپتال آ رہی ہے۔ میں آپ کے ساتھ آ بھی نہیں رہی ہوں مسٹر دامیار شاہ، بے فکر رہیں، میں اپنے بھائی سے ملنے گھر جا رہی ہوں۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نہیں چاہتے نا کہ میں آپ کے معاملات میں بولوں تو فکر مت کریں، آپ کے اس معاملے میں کچھ بھی نہیں بولوں گی۔ مجھے اس معاملے سے الگ رکھنا چاہتے ہیں نا آپ، تو میں اس معاملے سے بالکل الگ ہی رہوں گی۔ نہ میرا آپ کی بیٹی سے کوئی لینا دینا ہے اور نہ ہی اسے ہسپتال لے کر جانے سے۔ وہ فوراً اس کی غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ دامیار اس کی پوری بات سن کر گردن ہلاتا اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ ویری گڈ میری جان، مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ تم نے یہ، لیکن تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم کہیں اور جاؤ گی اور میں کوئی اعتراض نہیں اٹھاؤں گا؟ بلکہ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم اپنے گھر جاؤ گی اور میں کوئی اعتراض نہیں اٹھاؤں گا؟ وہ لوگ تمہیں مجھ سے دور کرنا چاہتے ہیں، تمہارے دماغ میں میرے خلاف باتیں بھر رہے ہیں۔ تم معصوم ہو عزا، جلدی باتوں میں آ جاتی ہو، اس لیے بہتر ہے کہ ان لوگوں سے دور رہو۔
کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ مجھے میرے گھر جانے پر پابندی لگا رہے ہیں؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، شاید آسان لفظوں میں یہی مطلب تھا اس کی باتوں کا۔ میں صرف تمہیں ہر اس انسان سے دور رکھنا چاہتا ہوں جو تمہیں مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ آئی لو یو سو مچ عزا۔ میں اپنے اور تمہارے بیچ کسی تیسرے کو نہیں آنے دوں گا، اور بے شک اب وہ تیسرا تمہاری فیملی کا ہی کوئی ممبر کیوں نہ ہو یا پھر باہر کا، ہمارے بیچ کوئی نہیں آئے گا۔ وہ اس کے بال کان کے پیچھے ارستے ہوئے بولا تھا، جبکہ عزا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں جاؤں گی دامیار، اس معاملے میں آپ مجھ پر کسی طرح کی کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی تھی۔ کر سکتا ہوں میری جان، میں شوہر ہوں تمہارا، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ لوگ ہمارے دشمن ہیں، اور دشمنوں میں زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا۔ مبشر اور زینت بی بی کی بات گھر پر ہی ہیں، ان کی بات ماننا، گھر سے باہر مت نکلنا۔ وہ اس کے لبوں پر اپنا بے باک لمس بکھیرتا فریش ہونے جا چکا تھا، جبکہ عزا حیرت کی تصویر بنی اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ لائک کرو جلدی سے، کامنٹ میں ایک کامنٹ کرو کون سا زیادہ لائک مانگ رہی ہوں آپ لوگوں سے۔ صرف 1500 لائک اور 250-300 کامنٹس جتنے آپ لوگوں نے کرنے ہیں۔ اور آج کی ونر بھی ہیں اے جے، سن شائن، صبا ملک اور فائزہ راجپوت۔ خیر، ہم ملیں گے آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے رکھ دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔